बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हम सब के पसंदीदा स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख। हर जुमे और हफ्ते की रात 9 बजे ARYQ TV पर हमारी आपकी मुलाकात होती है और गुफ्तगू का सिलसिला सीरतुन नबी के हवाले से जारी व सारी है। और पिछला प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो बात ये हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बतदरीज तालीम दिया करते थे, यानी कुरानी मसाइल जो हैं, जो दुनिया के मसाइल हैं, उन्हें कुरानी नुक्ता निगाह से हल किया करते थे और समझाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअल्लिम के लिए जो दर्स है इसमें वो ये कि हर चीज़ जो है वो थोपी नहीं जाती, आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक बतदरीज जो है वो उसमें बात निकली थी कि सबसे पहले जो है वो बुराइयों का तस्करा, यानी बुराई का कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में पक्का होना ज़रूरी है। और इस पर बात निकलते निकलते बहुत आगे आ गई थी। ये भी यहाँ से भी बात हुई थी कि साहब देखिए, कुरान ने भी जब अल्लाह ने भी जब हमें कलमा सिखाया तो पहले ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले सब चीज़ों की तरदीद करो और उसके बाद किसी का इकरार करो। तो पहले बुराइयों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी, चूँकि फ़ी ज़माना बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि साहब आज के ज़माने में जो है बुराई का तसव्वुर ख़त्म हो गया है। कुछ चीज़ों को हम बुराई समझते नहीं, हमने बुराई अच्छाई के अपने पैमाने बना लिए हैं और जो पैमाने हमें दिए गए उनको हम नज़रअंदाज करते हैं। और आखिरी बात जो हो रही थी वो शायद ये हो रही थी कि मिसाल के तौर पर कि एक ख़ातून से कोई साहब, आजकल तकरीबात में उमूमन ऐसा है स्टेज वगैरह पर ट्रॉफ़ी दी जा रही है, इनाम दिया जा रहा है, मुसाफ़े हो रहे हैं ख़वातीन व हज़रात नामहरम से। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि जनाब पहली मर्तबा जब आदमी इस अमल से गुज़रने की कोशिश करता है उसके अंदर से आवाज़ आती कि नहीं ऐसा नहीं है। तौन करहन यानी मजबूरन अगर वो उसने ऐसा कर लिया तब भी अंदर से गिल्टी रहता है कि यार ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अगर बार बार इस अमल को दोहराता रहे तो फिर वो बुराई का कॉन्सेप्ट का नहीं, कोई बुराई की बात नहीं है, ये तो आम हो गया है। तो बुराई के आम हो जाने से बुराई अच्छाई नहीं बन जाती, इस पर बात हो रही थी। तो मैं शुजा साहब की तरफ चलता हूँ, पिछले प्रोग्राम का रिकैप लेते हैं फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रिकैप कुछ लंबा हो गया। जी जी, वैसे आप खैरियत से हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के असरात हैं, चूँकि वायरल पूरे शहर में फैला हुआ तो गला वाला जो है वो। अच्छा, अल्लाह ताला आपको भी और तमाम लोग जो किसी भी मरज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला सबको ईमान के साथ मुकम्मल सेहतयाबी अता फ़रमाए। तो डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से बात आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। गुज़िश्ता नशिस्त में कई पहलू हमारे सामने आए जिनकी तरफ आपने अभी इंट्रो में भी इशारा फरमाया। एक तो ये कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा तालीम व तदरीस था और तरीक़ा तरबियत था, उसमें एक तदरीज का अमल हमें दिखाई देता है और यही अंदाज़ कुरान हकीम में भी अहकामात के हवाले से है। शराब की हुर्मत के हवाले से कलाम हुआ कि तदरीजन उसकी हुर्मत का आखिरी हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता हुआ। सूद की भी मुमानिअत आई है तो तदरीजन उसके अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाए। फिर वो जिक्र भी हुआ कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर अव्वल ही अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इन चीज़ों की मुमानिअत का हुक्म अता किया होता तो बहुत से लोगों के लिए अमल दरामद मुश्किल होता, लेकिन अव्वल ईमान की मेहनत हुई है, ईमान की आबियारी की गई, फिर अहकामात का नुज़ूल हुआ, यानी जहन साजी का मामला। इसी तरह ततहीर का अमल पहले ज़रूरी है, फिर तामीर का अमल होता है। जी, जहन साजी जो उमूमन हमारे यहाँ नहीं होती। जी जी, ये बचपन से ही जहन साजी करना ज़रूरी होता है ताकि वो जो हम मैसेज दें उसे एक्सेप्ट किया जाए। यानी ज़मीन को पहले नरम किया जाता है ना, बीज डालने से पहले ज़मीन को पहले हल उसमें चलाया जाता है, उसको नरम किया जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है। तो ये फितरत का अंदाज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अंदाज़ को हमारे सामने रखा तरबियत के उसलूब के एतबार से। फिर बात ये भी चली कि एक बात बड़ी तफसील से फिर हमारे सामने आ गई थी कि मशरिक़ और मग़रिब के अफराद के दरमियान बहुत सारे मामलात के अंदर कभी फ़िक्री सतह पर, नज़रियाती सतह पर इख्तलाफ नज़र आता है और कभी अमली मैदान में भी, जैसे कि मुसाफ़हा करने वाली बात का जिक्र आया कि अभी मशरक़ी माशरों और ममालिक में इस बात का एहतमाम होता है कि मर्द और औरत के हवाले से इस तरफ ना जाया जाए,
یہ الگ بات ہے کہ آج ایک دجالی تہذیب پوری دنیا پر حملہ آور ہو چکی ہے، تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ایک ہی طرف جا رہا ہے، غلط رخ پر جا رہا اور ہے۔ اسے کلچرڈ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کلچرڈ ہے۔ جی، ہم گرون اپ ہو گئے اور اب ہم کلچرڈ ہو گئے ہیں۔ یہ تو دقیانوسیت کی بات تھی، تم محرم نامحرم کی تمیز کی بات کرتے ہو، عورتوں کے حجاب و پردے کی بات کرتے ہو، مرد عورت کے الگ دائرہ کار کی بات کرتے ہو، تم نکاح کے حوالے سے زیادہ پروموشن کی بات کرتے ہو، تم جو ہے وہ تہذیب کے جو نئے تقاضے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، تو تم دقیان اس قسم کے لوگ، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ نقطہ ہمارا یہ تھا کہ مشرقی معاشرے ممالک میں اگر ایک خاتون کوئی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ملانے کے لیے تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، جبکہ مغربی معاشروں کے اندر یہاں تک کہ خاتون ہاتھ آگے بڑھا دے اور کوئی مرد پیچھے کر لے تو اس کو برا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کا فرق ہے نا، مطلب ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ خواتین سے گفتگو کرتے وقت ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ بھی مختلف ہوتا ہے، جی، انداز بھی مختلف، ہمیشہ نظر جھکا کے خاتون سے بات کی جاتی ہے اگر کرنی پڑ جائے تو۔ مغرب میں مسئلہ یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو تو ناراض ہوتے کہ ہمیں اگنور کیا، جی، اور اگر بولڈ ہو کر بات نہ کرو ہاں تو کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے، اس کو تو بات ہی کرنا نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرق میں رہنے والے بھی انسان، مغرب میں رہنے والے بھی انسان، ادھر اگر ہاتھ ملا لیا جائے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، ادھر نہ ملایا جائے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اب کون طے کرے گا؟ اب میں طے کرنے بیٹھوں تو وہ نہیں مانیں گے، وہ طے کرنے بیٹھے تو میں نہ مانوں، تو کون مانے؟ اس کی مانو نا جس سے مغرب والے کو بھی پیدا کیا، مشرق والے کو بھی پیدا کیا، وہ ہے خالق کائنات، اور اس سے جو کچھ عطا کیا وحی کی تعلیم کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اس تعلیم کا آخری ورژن قرآن حکیم و نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہاں سے جب ہم نے معلوم کیا تو یہ ذکر سامنے آیا اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ کوئی تمہارے سر میں حدیث مبارک پیش کی گئی، کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھونک دے تم اس کو گوارا کر لینا، کس قدر جھرجری والا انداز ہے، اور اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ کبھی کوئی برائی ہمیں برائی لگتی نہیں ہے۔ اب معاشرے میں بے شمار برائیاں ایسی ہیں جو ہمیں برائیاں لگتی نہیں، کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ یہ برا ہے، چہرے کے اثرات بھی کچھ ایسے نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احادیث مبارکہ میں ایسا طرز عمل اختیار فرماتے ہیں کہ ہمیں جھرجھری آ جائے۔ اب یہی والی حدیث اور بھی مثالیں، یہ تو خیر ریکیپ کی بات کریں تو مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اگر تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو برداشت کر لینا، آدمی ہل جاتا ہے، لیکن تم کسی نامحرم کو چھوؤ اور وہ تمہیں چھوئے، اس کو برداشت نہ کرنا۔ اس پر ہم نے پھر کلام کیا، پھر اس کے نتیجے میں شریعت تعلیم عطا کرتی ہے، مرد اور عورت کی آزاد اختلاط کی نفی کی گئی ہے، مرد اور عورت کے علیحدہ دائرہ کار کا ذکر کیا گیا ہے، عورت کو تکریم دی گئی ہے، عزت دی گئی ہے، اس کو شمع محفل نہیں بنایا گیا، اس کو لوگوں کی ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑا نہیں گیا ہے۔ پھر ہم نے وہ واقعہ نقل کیا تھا کہ کچھ دینی حضرات بیرون ملک تشریف لے گئے تھے، وہاں کسی پارک میں رکے ہوں گے تو وہاں نماز انہوں نے ادا کی، کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا اور لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں یا بلکہ اینشیس ہوتے ہیں، رادر بڑا توجہ سے کر کیا رہے، پوچھا بھئی تمہارا کیا یہ طرز عمل ہے؟ بتایا گیا ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے نماز کا یہ طریقہ ہے، ہماری ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے اگر باقاعدہ عبادت گاہ مسجد نہ بھی ہو ہم تو ہائی وے پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کسی خاتون نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ ہاتھ ملایا جائے، تو اس اللہ کے بندے نے کہا نہیں جی، یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ میری زوجہ محترمہ کی امانت ہے، میں آپ سے نہیں ملا سکتا۔ پھر بتایا گیا کہ ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں، تو خاتون عش کر اٹھے اور چلا اٹھی اس چیز کے اوپر۔ تو بہرحال ہمارا دین ایک عورت کو عزت اور تکریم عطا فرماتا ہے، اور اس پر ہم نے تفصیلی پچھلی مرتبہ بھی کلام کیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ میں نے ایک شعر بھی شاید پڑھا تھا کہ پہلے ماحول ہم آواز کیا جاتا ہے، تب کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو جو اگر ماحول سازگار ہوں، جیسے کہ شجاع صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ زمین کی پہلے گدائی کی جاتی ہے، پھر نلائی کی جاتی ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، جب وہ نرم ہوتی ہے پھر بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر توکل کیا جاتا ہے اللہ پر کہ اب نکالے گا وہ اسے، چونکہ یہ سب کام اختیار انسان اپنی اسی کوشش پوری کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ ایک منتخب افراد کو جمع کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ یعنی یہ کام اکیلے تو نہیں ہو سکتا، ایک اجتماعی طور پر سوسائٹی میں یہ کام، تو جو لوگ جمع کیے گئے یہ وہ لوگ ٹرینڈ لوگ تھے، پہلے یہ ٹرینی تھے، ان کو ٹرین کیا گیا اور پھر ان کو سوسائٹی میں بھیجا گیا کام کرنے کے۔ یعنی ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مستقل وہ طرز عمل، اس پر بھی پچھلے پروگرامز میں کلام ہوا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے پیغمبر کا بنیادی طرز عمل کیا تھا، بنیادی کام کیا تھا؟ اس قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت، اس کے ذریعے لوگوں کے تزکیے کا معاملہ، حضور تزکیہ فرماتے، اس کے احکام کی تعلیم اور اس کی حکمت اور دانائی کی باتوں کو سکھانا۔
اول ایمان لانے والوں کو حضور جمع فرماتے اور دار ارقم میں ان کا اہتمام ہوتا۔ جی پہلی درس گاہ جو یا درس کی جو جگہ تھی وہ دار ارقم، حضرت ارقم کا مکان ہے جہاں یہ سارا انتظامات ہوتے جی، اور وہاں پہ صحابہ کرام جمع ہوتے، اور ہر صحابی رضی اللہ عنہ، ہر صحابی جو ایمان لا رہا ہے وہ پہلے دن سے سنت دعوت دین کے عمل میں شریک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹرینیز تو تھے مگر ان کو میدان میں اتارا جاتا تھا، دعوت دین کے کام کے لیے اتارا جاتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ بڑی قیمتی بات ہے، شریعت کے بہت سارے احکامات تو مدنی دور میں آئے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، شراب کی ممانعت ہے، سود کی ممانعت ہے، پردے کے احکامات ہیں۔ یہ شریعت کے تفصیلی احکامات تو مدنی دور میں آئے۔ مکی دور میں تو ایمانیات کا بیان، وہ دلوں کو، ذہنوں کو ہموار کرنا، نرم کرنا، اس کی محنت ہے، اور نفی ہے لا والی بات جو آپ نے آج بھی انٹرو میں بیان فرمائی کہ لا الہ، اللہ کوئی الہ نہیں ہے، نگیشن ہے غلط تصورات کی، افکار کی، الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی وحدہ لا شریک اور وہی معبود حقیقی ہے۔ تو یہ ساری محنت مکی دور میں ہوئی، نماز کا حکم مکی دور میں آیا، صدقات کا حکم مکی دور میں آیا، کچھ معاشرتی ہدایات مکی دور میں عطا کی گئی ہیں۔ البتہ ایک سنت جو حضور کی 23 برس کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان لاتا ہے وہ پہلے دن سے وہ کام شروع کر دیتا ہے یا اس سے کرایا جاتا ہے، وہ دعوت دین کی سنت ہے۔ جو ایمان لا رہا ہے اب وہ دوسروں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دین کی محنت کے نتیجے میں کئی غلام اور کنیز بھی ایمان لائے، اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، ان میں سے 6 صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دین کے نتیجے میں حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ جو ہے دعوت کی، اور جیسا کہ شہزاد صاحب نے کہا کہ پہلا مرکز جو تھا وہ دار ارقم تھا۔ ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، سما صحابہ کرام جمع دار ارقم ہی میں حضرت عمر آئے تھے غالباً۔ جی وہ جب آئے تھے دعوت، میں دیکھتا ہوں جا کے، اور پہنچے تھے اور وہاں جا کے ایمان لائے تھے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، چیزیں سمجھاتے تھے، قرآن کی تشریح فرماتے تھے، اور کچھ الجھنیں اگر پیدا ہو جاتی تھیں تو انہیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے۔ کئی واقعات ایسے، مطلب وہ روزوں کا معاملہ ہے کہ صاحب جب سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق آنے لگے، اب ظاہر ایک الجھن، کنفیوژن تو ہے نا، تو وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ پوچھا کہ بھئی تم نے روزہ کب رکھا، تو کیسے رکھا، اور پھر وہ آپ نے مسکرا کے نہیں ایسا تو نہیں تھا، تو یہ الجھنیں ہیں نا۔ جی، یہ تو تھا مدنی دور کا واقعہ، کیونکہ روزے کی فرضیت بھی مدنی دور میں آئی ہے، لیکن بڑا قیمتی معاملہ ہے، اور اس سے ایک اور بلکہ 2-3 نقطے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کے درمیان موجود ہیں نا، جی، بلکہ حضور ان کے درمیان میں ان موجود کے درمیان موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، ڈائریکٹ نازل ہو رہا ہے اور تشریح بھی ڈائریکٹ ہو رہی ہے، اور عربی بھی صحابہ کرام کو آتی ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو گیا کہ بس ترجمے کے کچھ الفاظ پڑھ لو، ہم سے بڑا عالم کو فاضل کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کی زبان عربی اور عربی مبین جن کو آتی، جن کے درمیان میں حضور خود موجود علیہ السلام، جن کے درمیان میں، اور یوں کہیں جن کے دور میں قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، ان کو بھی کبھی کبھی الجھن پیش آ جاتی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی بات۔ اب یہی بات لیجئے کہ اس رات کی تاریک دھاری جو ہے وہ صبح کی سفید دھاری سے نمایاں ہو جائے، یعنی صبح کی سفید دھاری جو سحر کا سپیدہ ہے وہ نمودار ہو جائے، تو وہ نمودار ہو جائے گا تو رات کی کالی دھاری بالکل الگ ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے محسوس کیا کہ 2 دھاریوں کی بات ہو رہی، اس کا 2 دھاگے ہوں گے، ایک کالا رکھو ایک سفید رکھو، جب سفید کالے سے الگ ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بعد میں حضور کو انہوں نے ذکر کیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے۔ اب اس پر بھی یعنی ہمارے بعض اہل علم نے کتابیں مرتب فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اللہ کے پیغمبر کب کب مسکرائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسکراہٹ ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جو آج ہمارے بہت عام سی بات ہے، قہقہ مار کر ہنسنا اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنسنا، رسول اللہ کی پوری حیثیت میں قہقہہ نہیں ہے جی۔ حضور کی مسکراہٹ کیا ہے؟ آپ کے سامنے کے دندان مبارک نظر آتے، زیادہ ہے تو 4-5 نظر آتے ہوں گے بس،
ورنہ دو دندان مبارک نظر آتے. حضور کی مسکراہٹ کا معاملہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے یہ عرض کی کہ میں نے تو وہ 2 دھاگے رکھے یا رسول اللہ اور ایسا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واہ بھائی واہ، تمہارا تکیہ تو بہت ہی بڑا ہو گیا کہ رات بھی اس کے اندر آ گئی اور دن بھی اس کے اندر آ گیا. مراد کیا تھی کہ رات کا جانا دن کا آنا، یہ مراد تھی، نہ کہ 2 دھاگے سفید اور کالے تم لے لیتے. میں دوبارہ عرض کروں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ کے درمیان ہے، رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں، قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، عربی خوب ان کو آتی ہوگی، تب بھی وہ محتاج تھے کہ تشریح کی ضرورت پیش آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ جو ہے وہ 12 سال میں سیکھی ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے. اور آج کوئی کھڑا ہو اور کہے بس یہ قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھا اور عالم فاضل بن گئے اور جو چاہا منہ میں بیان کر دیا اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے اور ایسے ذہن کے خناس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کی اجازت ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی، ایک دور ہے ہمارا اور ماضی قریب میں بھی فتنہ انکار سنت کا معاملہ. ہم نے کئی مرتبہ کلام بھی کیا اور علماء بھی کلام فرمایا. منکرین سنت جو سرے سے حدیث رسول علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، سرے سے سنت رسول کا انکار کرتے ہیں. ایک ہے علماء کے درمیان ایک بحث کا معاملہ کہ حدیث کس درجے کی ہے، اس سے کوئی حکم لیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ علمی مباحث پہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ موجود ہے. جی اسماء و رجال ہے، علوم حدیث ہے، اصول حدیث، سب اپنی جگہ پر. لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے یہ تو اہل علم کے درمیان علمی ایک بحث ہے نا. ایک شخص کھڑا ہو، کچھ لوگ کھڑے ہوں، وہ کہے گا قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں کسی اور شے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے بندو، صحابہ کو ضرورت پیش آ رہی ہے اور تم اور ہم اپنے آپ کو پھنے خواہ ترم خواہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہ ہو. ایک صاحب نے بڑا عجیب قسم کا، ٹچی قسم کا سوال کیا، بڑا عجیب قسم کا. کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی کوشش کی جائے یا ضرورت ہو؟ کیا قرآن واضح نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت ہو؟ تو ہمارے ایک استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے صاحبزادے محترم حافظ حافظ سعید صاحب نے بڑا پیارا ایک جواب ان کو دیا. ہمارے ایک ساتھی کو ان کے پاس سوال آیا تھا کہ بیٹا ہم محتاج ہیں کہ قرآن پاک کی تشریح ہو. قرآن محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ قرآن پاک کی تشریح ہو، اور اس کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں تشریح لینا ہوگی. کتاب جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جمع ہوں تو دین کا تصور ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. دیکھیے، کسی چیز کی اطلاع دینا کافی نہیں ہے، اس کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، وضاحت کرنا ضروری ہے. ٹو انفارم کا وظیفہ تو پورا ہو گیا، ٹو انٹرپریٹیٹ کا وظیفہ کون پورا کرے گا؟ میں ایک اطلاع دے دیتا ہوں، اب جو سوالات ابھرتے ہیں کیسے، کیوں، کب، کہاں، کون، اس کے جواب کون دے گا؟ تو قرآن نے تو کہا ہے یتلو علیہم آیاتِ کا، کہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم حکمت کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہی تو تشریح ہے، یہی تو وضاحت ہے، حکمت کے ساتھ تعلیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں بھی فرمایا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، الذکر، یہ قرآن حکیم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کریں کہ لوگوں کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہم سب کے گھروں میں 1 یا 10 کاپیز قرآن کی آ جاتی، اللہ علی کل شیء اور قدیر دل میں ڈال دیتا، وضاحتیں ہو جاتی ہیں. لیکن نہیں، آپ پر نازل کیا، آپ واضح فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کیا نازل کیا ہے. اسی طرح جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اور آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا تھا شروع میں، وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. یہ بات 4 مرتبہ پہلے بھی ذکر ہوا. حضور علیہ السلام کے 4 فرائض ہیں: قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کے ذریعے تزکیہ، احکام قرآن کریم کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. یہ 4 باتیں 4 ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہیں. اچھا، الفاظ پہ غور کریں، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. تلاوت تو کرنا ہو گیا، تلاوت ٹیکسٹ پڑھ دیا، انفارم کر دیا کہ یہ اللہ فرما رہا ہے. یزکیم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. یہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہی تو تشریح ہے. تعلیم ہی تو تشریح ہے. تعلیم ہی تو تشریح ہے، یہی تو توضیح ہے، یہی تو وضاحت ہے، یہی تو انٹرپریٹیشن ہے. اب جو کہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ سوچیے. تو خود یہ آیت بتا رہی، ایک ہی آیت میں تلاوت کا ذکر الگ ہے اور تعلیم کتاب کا ذکر الگ ہے. تو تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے؟ پڑھ کر تو سنا دیا تلاوت میں نہیں، فقط سنا دینا، پہنچا دینا، بتا دینا آپ کا فرض نہیں تھا، بلکہ اس کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو ایلیبریٹ کرنا، اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کی عملی شکل لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کریں؟
حضور فرماتے بخاری شریف کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو قرآن الفاظ میں ہے ہمارے پاس، اور صاحب قرآن وہ مجسم قرآن ہیں۔ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کانا خلقہ قرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق تو قرآن ہے۔ قرآن تم پڑھتے ہو، چلتا پھرتا جیتا جاگتا عملی نمونہ قرآن کا دیکھنا چاہو تو وہ صاحب قرآن کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس بات کی تو کوئی مطلب یہ دلیل تو کوئی بنتی نہیں ہے نا کہ ہمیں قرآن کے بعد رسول اللہ کی سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھ سکتا۔ مثلا جیسے ابھی شجاع صاحب نے کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کی مقدار کون بتائے گا؟ طریقہ کون بتائے گا؟ حج کے مناسک کون سکھائے گا ہمیں؟ طہارت، اللہ مطہرین کو پسند، طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو طہارت کرنا کون سکھائے؟ یہ کہاں سے سیکھیں گے ہم اگر رسول اللہ وضاحت نہ کریں؟ قرآن کہتا ہے گنتی کے چند دنوں میں اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کرو۔ وہ گنتی کے چند دن کون سے قرآن حکیم تو نہیں بتاتا کہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کا حکم قرآن دیتا ہے، رکوع کا لفظ بھی قرآن میں ہے، سجدے کا لفظ بھی قرآن میں ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے قیام کا لفظ بھی قرآن میں ہے، لیکن کتنے قیام، کتنے رکوع، کتنے سجدے، کیسے قیام، کیسے رکوع، کیسے سجدے، پہلے کیا بعد میں کیا، قرآن حکیم خاموش ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار قرآن میں کہیں نہیں ہے، قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ اچھا، حج کے مناسک، ڈیٹیل مناسک جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں۔ کچھ اعمال حج کا ذکر ہے، کچھ مناسک حج کا ذکر ہے، مگر کب، کون سا عمل، کس جگہ، کس ترتیب کے ساتھ، کس وقت کرنا، قرآن حکیم نہیں بتاتا۔ یعنی یہ اگر ہم عقل سے اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بالکل، اور قرآن حکیم دونوں باتیں بیان فرما، اللہ تعالیٰ اس اپنے کلام کو عطا فرما رہا ہے، کچھ کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دے گا وہ، کیونکہ جو خود گمراہ ہونا چاہیے، اور بقیوں کو ہدایت دے گا جو خود ہدایت کی طرف کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا اصول اور اپنا قانون بار بار مختلف پیرایوں میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ طلب و طلب لے کر آؤ گے تو سلمان فارس سے چلیں گے رضی اللہ عنہ، ایمان مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جو خود طے کر بیٹھا کہ میں نے ماننا نہیں ہے تو زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی، اب اس کے لیے اس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔ ابو لہب کا واقعہ ہمارے سامنے، عربی خوب آتی، حضور کا چچا ہے، پڑوسی ہے، حضور پر سنا رہے قرآن حکیم، مگر اڑ گیا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ابو لہب، تو قرآن حکیم میں تبت یدا ابی لہب وتب کے الفاظ مسلح نبی کر دی گئی۔ اور جو اس طرح کی ضد پر اڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل سیاہ کر کے پھر ان پہ مہرے بھی لگا دیتا، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر بھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے تو پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت کو واپس لے لیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم سب کو کچھ تو بنیادی صلاحیتیں سب کو دی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے کی ہے، بولنے کی ہے، سو آن، لیکن بعض لوگ کو زیادہ دیکھ پاتے ہیں، بعض لوگ کو زیادہ بول پاتے ہیں، بعض لوگ کو زیادہ سوچ پاتے ہیں، بعض لوگ کو زیادہ جسمانی مشقت جھیل پاتے ہیں، آپ اور میں نہیں کر پاتے۔ ہم اکیڈیمکس کے لوگ ہیں، ہم ٹھنڈے روم کے اندر ٹیبل، کرسی، کتاب پڑھنا، پڑھانا، لکھنا 10 گھنٹے کام کروا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 20 منٹ کے لیے ہمیں کودال چلانے کو دے دے تو ہم جھانپ جائیں گے، اور ایک جو 15 گھنٹے کودال چلا رہا ہے اس کو 10 گھنٹے، اس کو 2 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بٹھا دے اس کے سر میں درد ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم جس صلاحیت کو استعمال کرتے جاتے ہیں بڑھتی، اور جس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت بندے کو دی ہے، استعمال کرے گا ہدایت پائے گا، مزید ہدایت پائے گا، استعمال نہیں کرے گا، جانتے بوجھتے رد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اس سے چھین لیتا ہے۔ تو پہلے جو ہے دار ارقم جو ہے وہ مرکز تھا تعلیم کا، سکھانے، یعنی پہلی کلاس جو ہے صحابہ اکرام کی قرآن کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے دار ارقم میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام جو کچھ وہاں سیکھ کے آتے تھے اپنے گھروں پر اچھی طرح یاد کرتے تھے، اسے دہراتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جا کے مسجد جو ہے وہ درس و تدریس کا مرکز بنی، جو مقام آج بھی مسجد کو حاصل ہے۔ جی ایک بریک لے لیتے ہیں، وقفہ لے کے پھر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے بعد جو ہے مسجد مرکز بنی، اور مسجد کو یہ
مقام و مرتبہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حاصل ہے کہ یہ درس و تدریس کا ذریعہ ہے، اور سب سے پہلا مرکز جو ہے تعلیم کا، درس کا، تدریس کا، وہ خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، آپ نے بڑی اچھی بات جو ایک درمیان میں بیان فرمائی۔ اب اس کو ہم مکی مدنی دور کا فرق نہیں کرتے، عموم کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام سے جو کچھ سیکھتے وہ اپنے گھر میں جا کے دہراتے، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے، اپنے شاگردوں کو بعد میں پھر سکھاتے۔ اس پورے ایک عمل کو، صحابہ کرام کا جو عمل تھا اس کو محدثین نے مذاکرہ کہا ہے۔ اچھا، ایک مذاکرہ تو ہم ڈائلاگ کو کہتے ہیں، یہ ذرا ڈیفرنٹ تھا۔ یہ کیا تھا؟ حضور سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو دہراتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خاص اپنا اکیلے انڈیویجول معاملہ تھا، وہ رات کے 3 حصے انہوں نے کر رکھے تھے، ایک حصہ آرام کے لیے، ایک حصہ قیام کے لیے تہجد، اور ایک حصہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو دہرانے کے لیے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت دیر سے ایمان لائیں، یعنی 7 ہجری کے کم و بیش قریب ایمان لائیں، مگر احادیث سب سے زیادہ ان کو یاد ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث کیوں؟ کہا میرا کوئی کام ہی نہیں، میں تو جو حضور سے سیکھتا ہوں دہراتا ہوں، حضور سے سیکھتا ہوں دہراتا ہوں، حضور سے سیکھتا ہوں اور دہراتا ہوں۔ ایک بات، اس اصطلاح کو محدثین نے اختیار کیا مذاکرے کے طور پر کہ صحابہ حضور سے سیکھتے اور آپس میں دہراتے، گھر والوں کو سکھاتے، اپنے بچوں کو سکھاتے، اپنے شاگردوں کو۔ ایک نقطہ تو ہر ٹیچر کو سمجھ لینا چاہیے، جتنا میں دوسروں کو پڑھاؤں گا، جی ڈاکٹر صاحب، اتنا مجھے کلیئر ہوگا اور فلو آئے گا، فلو آئے گا بیان کرنے میں، جی ایگزیکٹلی، چیزوں کو سمجھنے میں، ذہن کھلے گا۔ بالکل، چاہے وہ بیان کی شکل ہو، وہ لیکچر کی شکل ہو، وہ کلاس روم ٹیچنگ کی شکل ہو، جتنا میں آگے کنوے کرنا شروع کرتا ہوں اتنا مجھے بھی کلیئرٹی آتی، کنوکشن بھی میرا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو اس میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے آ جائے۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر ہی صحابہ حافظ تھے، لیکن بہت سے وہ تھے جو حافظ حدیث بھی ہوئے، اور وہ اسی مذاکرے کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کو دہرایا کرتے تھے۔ سو اتنا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کچھ دور ہو گیا، تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے طے کہ ایک دن تم اللہ کے رسول کی مجلس میں جاؤ گے، جو سیکھو گے مجھے سکھاؤ گے، ایک دن میں جاؤں گا، جو سیکھوں گا میں تمہیں سکھاؤں گا۔ تو اس طرح ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ حضور کی ہر بات کو یاد کریں، سیکھیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بھی سکھائیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین میں ہم ذرا بہتر ہوں، دین میں ہم آگے بڑھیں، تو سیکھ کر گھر والوں کو سکھائیں۔ آج آپ دیکھیے چینلز وغیرہ اویلیبل ہیں، آج میڈیا اویلیبل ہے، ہر ایک کے ایکسس میں بھی ہے، لیکن عام اعتبارات سے دیکھیے مردوں کو آپشنز بہت ہیں ہمارے معاشرے میں اویلیبل، مسجد ہیں، ہمارے عام طور پر خواتین کے لیے انتظام کچھ نہیں ہوا کرتا، تو ایک طرف تو یہ بھی نہیں خواتین کے لیے وہ مشکل ہوگی، یہ ہوگی، تو بھائی تم مرد بنو نا، پہ جا کے سکھاؤ خواتین کو۔ ہمارے عام طور پر انڈو پاک میں مساجد میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، ہم بحث نہیں کرتے، حالانکہ بعض بڑے اہل علم اور ہمارے اس دور کے بڑے جید علماء مفتیان کرام بھی کہتے ہیں بھائی عورتوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ہم ان کی دین کی بنیادی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد کہتے نہیں جی وہ مسجد میں یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، ہوں گے جو بھی ہوں گے۔ تو بھائی میں نے اس لیے کہا نا، اب آپ مرد بنیں، کیا مطلب ہے؟ آپ کو اللہ نے حاکم بنایا نا، آپ کو اللہ نے قوام بنایا، مرد کو عورت کی کفالت کی ذمہ داری دی ہے، تو کفالت صرف روٹی کپڑے مکان میں، خالی کھانے پینے میں اور دوا وغیرہ کے اندر ہے؟ کفالت اس کی جسمانی اعتبار سے بھی، کفالت اس کی روحانی اعتبار سے بھی۔ تو اب اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو دین سکھانا، یہ مرد اور باپ، مرد ہونے کے مرد جو ہے، شوہر ہے، باپ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی۔ تو صحابہ کرام کا معمول کیا چل رہا ہے؟ حضور سکھا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، گھر والوں کو سکھا رہے ہیں۔ یہی چین ہمارے چلنی چاہیے، ہم سیکھیں، سکھانے والے بنے، گھر والوں کو سکھانے والے بنے، تب یہ دین کی تعلیم عام ہو کر آگے بڑھے گی اور عمل میں بھی چیزیں آنا شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیز سن کے آتے ہیں، کوئی بہت اچھی بات بھی سن کے آتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، اور ہم اس کی تصدیق بھی کر لیتے ہیں، بات بالکل درست ہے تو اسے اپنے تک ہی رکھتے ہیں، اسے آگے نہیں بڑھاتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آ کے اپنے گھر والوں کو وہ بات بتائی جائے کہ بھئی آج یہ بات سنی ہے اور ایسا، اور اگر کوئی اچھی بات ہے تو کہنا چاہیے کہ بھئی میں بھی اس پہ کل سے عمل کروں گا اور تم لوگ بھی اس پہ کل سے عمل کرنے کی کوشش، اور وقتاً فوقتاً اسے پوچھتے بھی رہنا چاہیے۔ پھر دوست احباب سے بھی شیئر کرنا چاہیے، ہم باقی چیزیں بھی تو شیئر کرتے ہیں، فلاں ایک ویڈیو آئی وہ دیکھی تم نے، اس میں کیا ہوا، فلاں چیز آئی وہ دیکھی اس میں کیا ہوا، تو یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ مستحکم رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مسجد جو ہے، مسجد نبوی جو ہے وہ تعلیم کا مرکز بنی، اور اس کے بعد مسجد میں باقاعدہ حلقے لگنے، حلقے جو ہیں وہ کلاس رومس ہیں،
مطلب مختلف آج بھی بڑی مساجد دیکھا چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں حدیث پڑھی جا رہی ہے، کہیں تفسیر ہو رہی ہے، کہیں تشریح ہو رہی ہے، کہیں مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ کلاسیں لگی ہیں۔ تو مسجد جو ہے وہ اس کا مرکز ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں عموماً۔ آپ نے لفظ حلقہ استعمال کیا، ہاں، یہ بڑا زبردست انٹرسٹنگ ہے۔ حلقے کی شکل ہوتی ہے دائرے کی شکل میں دائرے کی بیٹھ، شکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیونکہ وہ ماشاءاللہ آپ کو تو یونیورسٹی میں تجربہ زیادہ رہا، ہمیں کبھی کبھی اسکولوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو کچھ جگہ پر ہم نے دیکھا کہ آج کل ایک نئی ٹیکنیک آ رہی ہے۔ عام ہمارے کلاس روم تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہاں، کرسی اس کے پیچھے کرسی، اس کے پیچھے کرسی، یا بینچ اس کے پیچھے بینچ، اس کے پیچھے بینچ، نہیں، اب کہتے ہیں کہ آپ یو شیپ میں رکھیں۔ جی جی جی، میں بھی کلاس میں کبھی کبھی کرتا تھا، کہتے ہیں بھائی اس طرح یو شیپ بنا لو۔ ہاں اور ہمارے ہاں تو چونکہ میں تو ماس کمیونیکیشن کا آدمی، تو سب ایڈیٹنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے، تو یو ٹیبل بنتی ہے، جی، ایگزیکٹلی، مطلب یو کی طرح کی ٹیبل ہوتی ہے، اس میں طالب علم اس طرح جو ہے وہ یو کی شکل میں بیٹھتے ہیں اور ٹیچر سامنے، تو ایک ہلکا سا ہوتا ہے وہ۔ جی۔ اسی طرح جو کانفرنسز کے اندر، کانفرنس تو خیر بڑا ہو جائے گا، جو میٹنگز کا انداز ہاں، ہوتا وہ ہے، بھی یو ٹیبل کارپوریٹ سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں، گورنمنٹ لیول کی آپ میٹنگز کو دیکھتے ہیں کہ وہ یو شیپ میں، کیا وہ پورا وہ اسکوائر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے حلقے میں مقصد کیا، حلقے میں کیا کیفیت تھی؟ یہ حلقہ دائرے کی شکل میں ہوتا، ہر بندہ دوسرے بندے کے سامنے ہوتا، اور اگر درمیان میں استاد بھی ہے تو ہر شاگرد استاد کے سامنے فیس ٹو ہوگا، فیس ہے۔ فیس ٹو فیس ہوگا، آئی کانٹیکٹ رکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو حلقے کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ یہ اب بھی ہمارے ہاں مساجد میں، مدارس میں سلسلہ چلتا ہے، آج ہم اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات، یہ بات پہلے بھی ذکر میں آ چکی ہے جب ہم نے کلام کیا تو، اور ابھی کلام چل بھی رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریس کے کیا کیا طریقے اختیار فرمائے، ان پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے ہم جو کہتے ہیں لفظ سیکولر ہمارے ہاں عام طور پر عام انسانی معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لفظ پر بحث میں نہیں کر رہا، کہتے ہیں یہ سیکولر ٹیکنیکس ہیں، یعنی جدید ٹیکنیکس ہیں، جناب یہ جناب فن لینڈ میں یہ چلتا ہے، فلاں جگہ یہ چلتا ہے، اچھی بات، انہوں نے محنت کی اور انہوں نے تلاش کر لی ان چیزوں کو، لیکن جب ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں جا کر دیکھتے تو افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر بھی کہ ہم اتنے لا علم ٹھہرے، اتنے کم قدر ٹھہرے، کم عقل ٹھہرے، لاپرواہ ٹھہرے، کہ جس کو دنیا سیکولر ٹیکنیکس کہتی ہے، جدید ٹیکنیکس کہتی ہے، اور ان کو سکھانے والے ایک ایک پارٹیسپینٹ سے لاکھ لاکھ روپیہ چارج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سیرت کی کتابیں اگر کھول کر دیکھیں تو سارا اس سے زیادہ مٹیریل، اور وہ مٹیریل ایمان کی بنیاد پر ہوگا نا، حضور پر ہمارا ایمان ہے، اس ایک ادب کے ساتھ ہوگا، احترام کے ساتھ ہوگا، عقیدت کے ساتھ ہوگا، نسبت کے ساتھ ہوگا، وہ ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور مفت میں بھی ہوگا، اور مفت میں بھی ہوگا۔ کیونکہ یہ جو حضرات آتے ہیں سکھانے کے لیے، ٹیچنگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈولوجی کھلاتے ہیں، کلاس روم میتھڈولوجی سکھاتے ہیں، ایک ایک سیشن کرنے کے 50,000 روپے سے 1,00,000 روپے لیتا ہے وہ آدمی جو بھی آتا ہے یہ کرنے کے لیے۔ آپ کی اجازت سے میں نے عرض کیا، ایک پارٹیسپینٹ سے 50,000 روپے سے 1,00,000 روپے چارج ہوتا ہے، تو جو مینجمنٹ اس کو کنڈکٹ کر رہی ہوگی، لاکھوں ان کے پاس بھی جاتے ہوں گے، اور اس آنے والے کو بھی لاکھوں ملتے ہوں گے۔ میں تو پرسنلی جانتا ہوں، پیمنٹ آتے ہیں، ایک بندہ 50,000 روپے اس کو چارج کیا جاتا ہے، ایک پارٹ، یعنی اگر 100 بندے آ جائیں گے تو آپ اندازہ کر لیں کتنے لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ ہاں، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے دے کے سارا کام ہوتا ہے۔ یہی چیزیں اگر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیکس ہیں، ہم پڑھ لیں ساری، ان لوگوں نے بھی وہیں سے اخذ کیا ہے، بس یہ کہ اس کو ذرا سا جدید رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم وہاں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ اخذ کر لیں اور اخذ کر کے گفتگو کریں تو ایک تو یہ مفت کی ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارا ایمان انوالو ہوگا کہ یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں اور ہم دوسروں تک پہنچا کر اس کا اجر حاصل کر رہے ہیں، تو مفت میں بھی ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ اس نیت کی برکت بھی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے نا، اب آئیے برکت، ہم نے بہت شروع میں جب سیرت النبی علیہ السلام کا پروگرام شروع کیا تھا تو بی بی حلیمہ کا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا، ان کے گھر میں برکت آ گئی تھی، کیسے بھلا؟ وہ ایک گدھی پر آئی تھی نا، جو وہ بھی کمزور لاغر سب سے پیچھے رہ گئی، سارے بچے لے لیے کہ محمد مصطفیٰ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ دل چھوٹا نہ کرو، تمہیں بھی اچھی اجرت ملے گی، سب کچھ ہوگا۔ واپسی لے کے جا رہی نبی علیہ السلام کو، تو گدھی نے دوڑنا شروع کر دیا، ساتھ کی عورتیں کہہ رہی کہ تیری گدھی کو ہوا کیا، کو پر لگ گئے کہ اسے دوڑنا شروع کر دیا۔ گھر پہنچی ہیں تو ان کے ساتھ اپنا ایک اور بیٹا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں سینے جو ہے وہ دودھ کی نہریں گویا کہ جاری کر دی، اپنے بیٹے کو بھی پلاتی ہیں اور حضور کو بھی پلاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ان کی بکریاں چرنے جاتی وہاں تو قحط کا دور تھا، وہاں سے ان کی بکریاں چر کر آتی تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا، محلے والے بھی کہتے ہیں بھائی تم اپنی بکریوں کو وہاں پر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو اب ان کے شوہر حارث نے کہا حلیمہ یہ ہوا کیا ہے، تیرے وجود میں اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری کر دیا،
تیری گدھی کو اللہ تعالیٰ نے دوڑانا شروع کر دیا اور تیری ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گئی، ہوا کیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا محمد آ گئے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی برکت سے ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نسبت رکھتے ہیں، جب ہم ان امور میں حضور سے رہنمائی لیں گے تو ہمارے ان امور میں بھی میتھڈالوجیز کی بات کریں، ٹریننگ کی بات کریں، ٹیچنگ کی بات کریں، اس میں بھی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ برکت آئے گی اللہ کے حکم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ۔ یہ بڑا اچھا مطلب موضوع ہے جو اساتذہ کرام سن رہے ہیں۔ ہم تو اس پر بہت سا اپنی اوقات کے مطابق تھوڑا سا کام کر بھی چکے۔ بہت اچھا موضوع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، ورکشاپ کیے جا سکتے ہیں تعلیمی اداروں میں جمع ہو کر کہ ٹیچنگ میتھڈولوجی سیرت طیبہ کی روشنی میں، یا طریقہ تدریس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی روشنی میں، اس پر بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اور اساتذہ کو موٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک فائدہ یہ کم از کم ہوگا کہ جب یہ ساری ٹیکنیکس اور یہ سب آئیں گی تو ایک روحانی جو ہے وہ تاثر ملتا چلا جائے گا، ایک روحانیت بھی آئے گی، اور وہ جو ہماری تدریس میں ڈنڈی مارنے کے، مجھے معاف کیجیے گا، ڈنڈی مارنے کے بہت سے کانسیپٹ ہیں نا، کلاس کم وقت میں لینا، پڑھاتے پڑھاتے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، آنا نہ پڑھانا، ادھر ادھر موسم کی باتیں کر کے چلانا، تو پھر آدمی کو ذرا سی حیا بھی آئے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں کسی بڑے کام کے لیے آیا ہوں اور اس کام کی مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے۔ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا ذکر خیر بھی ہوگا اور ان کی نسبت سے کام ہوگا اور ان کے اسوہ سے لے کر کام ہوگا، تو پھر جھوٹ تھوڑی آئے گا، پھر ڈنڈی تھوڑی آئے گی، پھر خیانت تھوڑی آئے گی، پھر جو ہے وہ وعدہ خلافی تھوڑی آئے گی۔ ان دونوں کا میچ ہی نہیں بنتا۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو جاری ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے اللہ نے زندگی دی تو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ترجمہ ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری موجود نہ ہو۔ اور ناظرین، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔